अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। बड़ा ही इम्पोर्टेंट दौरा करके प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आ गए हैं और 4 रोज़ा दौरा बहुत ही हेक्टिक एक लिहाज से देखा जाए तो उसमें उनकी मीटिंग्स थी और फिर विंटर ओलंपिक्स का जो एक सिलसिला था वो भी उन्होंने देखा और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो डिस्प्ले था आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी का, कितने खूबसूरत तरीके से चाइना ने प्रूव किया कि वो आया ही चाहते हैं सबसे आगे। तो इसका ज़रा तजिया करेंगे कि ये ट्रिप कैसा रहा? बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर क्रिटिसिज़्म भी किया कि जी कुछ नहीं मिला और ये नहीं हुआ। लेकिन जो जॉइंट स्टेटमेंट हमने देखी है उससे तो पढ़ के लगता यूँ है कि दौरा जो है वो बड़ा अच्छा रहा है। अब ये तो मेरी राय है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है? इसके लिए हमें तजिया निगारों की ज़रूरत पड़ती है, अपने सीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। चलते हैं इस्लामाबाद और बात करते हैं जनाब ब्रिगेडियर सलीम कंवर भट्ट साहब के साथ और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम किसान साहब। ब्रिगेड साहब प्राइम मिनिस्टर इमरान जैसे ही चाइना के लिए गए थे, उस वक़्त ही कुछ लोगों ने उनके मुतालिक मुख्तलिफ ट्वीट्स, मुख्तलिफ चीज़ों की बातें करनी शुरू कर दी थी। फिर जब वो वहाँ पे पहुँचे, तो फिर उनके पहुँचने का अंदाज़ और फिर वहाँ पे रिसेप्शन का अंदाज़, ये सारी चीज़ों को लेके फिर वो जी इस तरह नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, ये सब कुछ होता रहा। आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है? नाउ एज़ द ट्रिप इज़ गॉन, ट्रिप मुकम्मल हो चुका हुआ है, तो आप उसको कैसे सम अप करेंगे जी? किसान साहब, आई थिंक आपने जो जिक्र किया, जो स्टेटमेंट आई है विजिट के बारे में, 33 पॉइंट्स हैं टोटल उसमें। और जी, जी। वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली वो उन तमाम चीज़ों का अहाता करते हैं जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर बात की गई है। चाइनीज प्रेसिडेंट के जो अल्फाज हैं, अगर हम उसको ध्यान में रखें कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे हाँ, सोवरेनिटी में, इसकी इंडिपेंडेंस के लिए, इसकी खुशहाली के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए पीस के लिए और अवाम की तरक्की के लिए। तो ये सारे वो अल्फाज हैं जो एक फाउंडेशन ले करते हैं पाक चाइना रिलेशनशिप की। और ठीक। जिन लोगों ने इसको नेगेटिव लाइट में पेंट किया वो येलो जर्नलिज्म है मेरे ख्याल में। और उनको शर्मिंदा भी होना चाहिए। अब तो चाइना ने खुद वो सारी स्टेटमेंट इशू कर दी है, पाकिस्तान ने नहीं की। तो जॉइंट स्टेटमेंट जो इशू हुई है, मेरा ख्याल है वो तमाम चीजें झूठ साबित हुई हैं, जो स्पेकुलेशन की गई या रॉन्ग रिपोर्टिंग की गई। तो उन जर्नलिस्ट को, उन मीडिया मैन को जिन्होंने, मैन एंड वेमेन जिन्होंने इस तरह की बुरी खबरें फैलाई, उनको भी कोई शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए। लेकिन लेकिन इसमें इसमें उनको तो अगर शर्म हो तो फिर तो वो करें ही ना ना। मसला तो ये है कि हमारा मुल्क जो है, मैं चाइना की ट्रिप के बारे में आता हूँ बाद में, लेकिन मुझे जैसे ही आपने ये बात कही है तो मुझे ख़्याल आया कि इतना जो कहते हैं ना कि वेनमस किस्म का प्रोपेगेंडा, वो तो हमारे दुश्मन मुल्क ने नहीं किया, बल्कि वो तो राहुल गांधी वहाँ पे ये कह रहे थे जी कि देखें बीजेपी की वजह से चाइना और पाकिस्तान जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और हमारे लिए ये बड़ा खतरा हो गया है। कुछ आके उनको हम जी। कहते हैं हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं। हमारे लोगों ने अपने ही खिलाफ जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया। तो ब्रिगेड साहब ये कब तक ये चलता रहेगा कि हम इसी तरह के फिफ्थ कॉलमनिस्ट जो हैं वो पालते रहेंगे? जी हाँ, इनके बारे में हुकूमत को गौर करना चाहिए। जब तक इनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, ये जो अपने आप को लेफ्टिस्ट कहते हैं और हमेशा फॉरेन कंट्रीज के लिए रोल प्ले करते हैं, ये अब लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इंफॉर्मेशन का जमाना है, आम शहरी को भी पता है कौन क्या बात कर रहा है। लेकिन ये डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो हिस्सा बनते हैं, इसमें कोई कानून जो है उसको हरकत में आना चाहिए। लेकिन होता ही है अदालतों में, आपको पता है जो जिस तरह हमारे मामला चलते हैं स्लो, तो इन लोगों को किसी का डर ही नहीं है। दे कैन से एनीथिंग, डू एनीथिंग, राइट एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट। तो ये असल वाला में यही माहौल मसला जो है। है बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हुकूमत को कोई स्पेशल ऑर्डिनेंस बेशक पास करे, लेकिन इनको जो डिसइंफॉर्मेशन करके अवाम का मोराल लो करते हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, असल उनका में सर जवाब ब्रिगेड पाना साहब ये जो डिसइन्फॉर्मेशन का आपने वर्ड यूज़ किया ना, यहाँ ये उसकी उसका लेते हैं प्ली लेते हैं ये जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना जी? चाहिए। जी। ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन तो ना हुई ना, ये तो फ्रीडम ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन हुई कि आपका जो जी चाहे आप बस इमेजिनेशन करें और आप उसको टेबल स्टोरी बना के आप चला दें। हमारे ज़माने में कुछ लोगों की आदत होती थी, वो टेबल स्टोरियाँ चलाया करते थे। तो उनकी तादाद उस वक़्त इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से आपने बताया कि ये बाहर के ममालिक के साथ भी लिंक्ड हैं, वायर्ड हैं, तो ये फिर जर्नलिस्ट तो ना हो गए ना, ये तो प्रेस्टिट्यूट्स हो गए। जी हाँ, बिल्कुल पैरासाइट्स हैं ये हमारे मुआशरे में।
اور ان کا کوئی کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ان سب کی بیک گراؤنڈ ہے, ان کا پریزنٹ ہے, ان کا پاسٹ ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں جو قلم کا اور اپنے الفاظ کا, اپنی تحریروں کا اور اپنے چینلز کا غلط استعمال کرتے ہیں, ان کے خلاف ہمیں کوئی سخت اقدام لینے پڑیں گے. ادروائز یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے گاب میں یہ ملک کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کو اینگزائٹی کا شکار کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ وہ آپ کی بات سن لی جائے, اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو فائلیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے ان کو کھولیں کسی وقت, ان کے اوپر جو گرد پڑی ہوئی ہے اس کو جھاڑیں جوڑیں اور کوئی کام کریں. اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں جی ٹرپ کی طرف. ایک تو یہ ہے کہ جو پہلا ہی ایونٹ تھا وہ تھا ونٹر اولمپکس کا, اور وہ دیٹ واز ہیوج. مطلب میں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیکھ رہا تھا جس طریقے سے اس کو کور کیا گیا اور جس طریقے سے اس نے امپیکٹ چھوڑا ہے. آپ نے اس کو کس طرح لیا جی؟ کیونکہ لگ یوں رہا ہے کہ جیسے وہ سپر پاور بنا ہی چاہتے ہیں, بلکہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وی آر دا سپر پاور. ایبسلیوٹلی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور چائنا جو ہے اس وقت ایک سپر پاور ہے. لوگوں کو یہ بات ہضم کرنے میں جو ویسٹرن ورلڈ ہے, یو ایس لیڈ ویسٹرن ورلڈ, ان کو ظاہر ہے ایک بڑا کمپیٹیٹر ملا ہے جو ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہو گیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو گیا. تو ابھی ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی, لیکن چائنا نے اپنی ٹیکنالوجی, اپنے کلچر کو جس طرح ڈسپلے کیا اور اپنی اکنامک اسٹرینتھ کو جس طرح ڈسپلے کیا ہے اور اپنی سافٹ پاور کو جس طرح انہوں نے دکھایا ہے, وہ ابھی یہ جو ایک ویسٹرن پالیسیز چلتی ہیں کوئیشن کی, ریجیم چینجز کی, جو ہم پڑھتے رہتے ہیں, اکنامک ہٹمین کی تھیریز کے لیے جو دنیا میں انہوں نے اپنا نظام قائم کیا ہے, یہ اس کو کھلا چیلنج ہے. اور میں اور باقی دنیا بھی اس کو ایسے ہی دیکھتی ہے کہ یہ جو ویسٹرن ایک نظام تھا کیپٹلزم کا, کمیونزم, جو چائنا کمیونسٹ پارٹی ہے, کمیونسٹ پارٹی آف چائنا, انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ جو سو کال ڈیموکریسی ہے, جو ہپوکریسی کا ایک دوسرا نام ہے, انہوں نے اس کو کھلا چیلنج کیا. اور جو پوٹن اور پریزیڈنٹ زی کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں بھی انہوں نے ایک نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی ہے. تو یہ نیو ورلڈ آرڈر وہ ہے جو چائنا ایک اکنامک ملٹری جائنٹ کے طور پہ سامنے آیا ہے, اور جب چائنا کے ساتھ قد ملا کے کھڑا ہوتا ہے تو یہ دونوں ایک فارمیڈیبل پاورز ہیں جو ایک کھلا چیلنج ہے ویسٹ کو. لیکن جب میں چیلنج کہتا ہوں تو یہ ایک پیسفل اکنامک چیلنج ہے, یہ کوئی ملٹری کوئیشن یا تھریٹ کا نہیں ہے. بات بیچ میں آ جاتی ہے جو اس وقت ریسرجنٹ رشیا ہے, جس کو ویسٹ بڑا دیکھتا ہے کہ ایسٹرن یورپ میں یوکرین کرائسس بنے, پہلے پولش کرائسس بنے تھے, اس سے پہلے بھی یوکرین پہ کرائسس بنے تھے. تو یہ جو نیٹو کی ایکسپینشن ہے رشیا کی طرف, ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ پوٹن کو کسی طرح قبول نہیں ہے, اور انہوں نے یہ بات کھل کے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں یہ جو نیٹو کی ایکسپینشن کے ڈیزائن ہے اور ان کے اسفیئر آف انفلوئنس میں جو مداخلت ہے وہ اس کو پسند نہیں کریں گے. لائک وائز سینٹرل ایشیا میں بھی جو آپ نے کازاخستان میں دیکھا, رشیا نے ڈسپلے کیا, سی ایس ٹی کو بھیجا اور پیس ریسٹور کیا. چائنا نے بھی جب پریزیڈنٹ زی نے کازاخ پریزیڈنٹ سے ملے تو انہوں نے بھی ان کو فل سپورٹ دی کہ آئندہ بھی کوئی اس طرح کا واقعہ تو چائنا کازاخستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور یہی میسج چائنا نے 25 ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹ آئے ہوئے تھے ونٹر اولمپکس کے, سب سے میں نے ان کی بات چیت پڑھی ہے جو انہوں نے فردن ہر ملک سے کی ہے, اور سب کو انہوں نے ایک ہی پیغام دیا ہے کہ اکنامک کوآپریشن, جو ٹیکنالوجی ہم فراہم کریں گے, آپ سے اکنامک کوآپریشن کریں گے, آپ کی سوورینٹی کا خیال رکھیں گے, آپ کے ملک میں امن کا ہم خیال رکھیں گے. تو یہ وہ پازیٹیو میسیجنگ ہے, یہ وہ سافٹ پاور ہے جو چائنا ایگزرٹ کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں جو دوسری پاور ہے ویسٹ اینڈ الائز, وہ ہمیشہ انہوں نے ملٹری کمپوننٹ کو آگے رکھا ہے, انٹیلیجنس کمپوننٹ کو آگے رکھا ہے. اور جب اکانومی آتی ہے تو اکنامک کوئیشن ہے, ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, ایف اے ٹی ایف کے ذریعے ملکوں کو محکوم بناتے ہیں اور ڈپینڈنٹ رکھتے ہیں, کر دے کہ وہ شکنجے پہ جکڑ لیتے ہیں. پاکستان اس کا سب سے بڑا نشانہ ہے, اور اب یہ جو پاکستان سے ڈسکشن ہوئی ہے اس میں کوئی نکلنے کے رستے نظر آتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ جو ساری گفتگو ہوئی ہے وہاں پہ, اس میں ایک تو پرائم منسٹر نے ان کو بریف کیا ہے اپنا جو ان کا جیو اکنامکس کا, پیپل سینٹرڈ جیو اکنامکس کا جو ویژن ہے اس حوالے سے, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جو سسٹینڈ گروتھ ہے اس حوالے سے آپ ہماری کیا ہیلپ کر سکتے ہیں, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے, اور پھر ایگریکلچر کی جو ماڈرنائزیشن ہے اس حوالے سے بھی, اور پھر ساتھ ساتھ جو سی پیک کا جو فیز 2 ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ ایشورنسز وغیرہ پاکستان کو دی ہیں. تو کیا اب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہم پہلے سمجھ رہے تھے اور سن رہے تھے کہ شاید سی پیک میں چائنا کا انٹرسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے اور اس میں رول بڑھ گیا ہے ایران کا, تو
کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے اور سی پیک از آن ٹریک، بلکہ اب نئی توانائی کے ساتھ آگے بڑھے گا؟ جی میں آج صبح پڑھ رہا تھا، فیکٹس اینڈ فگر ریلیز ہو گئے ہیں. یہ جو تمام فیلڈز جو آپ نے ذکر کیا ہے فیز 2 میں، جس میں جو ابھی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا فیز ہے وچ از پارٹ 2 آف چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. فیز 1 تھا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، جس میں گوادر سے لے کے جو سڑکوں کا پورے ملک میں چائنا کے اور افغانستان کے سینٹرل ایشیا کو کنیکٹیوٹی کا جال بچھایا گیا. وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. ریلوے ابھی چل رہا ہے کام، گیس پائپ لائن بھی بچ رہی ہے، وہ کام چل رہے ہیں. لیکن کنیکٹیوٹی والا فیز بائی اینڈ لارج از کمپلیٹ. ناؤ از اے ڈیولپمنٹ فیز، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ فیز، جس میں یہ کوآپریشن کے فیلڈ جو ہیں 21 فیلڈ جو ہیں اس کا ذکر کیا ہے، 21 فیلڈ. آج صبح ان ٹرمز آف منی کس پروجیکٹ میں کتنا پیسہ جائے گا وہ آج اخباروں میں آ گیا ہے صبح. اس میں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ از کمنگ ٹو پاکستان، جس میں اسپیشل اکنامک زونز کی ڈیولپمنٹ ہے. گوادر کے اندر جو انہوں نے کہا لو کاربن انڈسٹریل زون بنائیں گے، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اور پھر جو اکنامک زون ہے وہ پورے ملک میں ہمارے پھیلے ہوئے. اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کو روزگار ملے گا، پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی. اور جو آپ نے ایگریکلچر کا، ڈیری کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، ٹیکنالوجی پارک بنانے کی بات کی ہے، اب وہ فیز شروع ہو رہا ہے. اور جو ثمرات ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پہ اب لوگوں کو نظر آنے شروع ہوں گے، لوگوں کو ملنے شروع ہوں گے. ان ٹرمز آف لینڈ جو پراپرٹیز ہے، ہم لوگوں نے آلریڈی اس سے بہت بڑا بینیفٹ حاصل کیا ہے. جتنے وہ علاقے جہاں سے چائنا پاکستان اکنامک زون سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹس ہیں، سڑکیں گزری ہیں، وہاں آپ دیکھیں زمینوں کی قیمتیں کئی ہزار گنا زیادہ چلی گئی ہیں. تو فائدہ کس کو ہوا ہے؟ ان لوکلز کو ہوا ہے. جو بہت غریب لوگ تھے وہ بہت امیر ہو گئے. لیکن خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اب اس کو ہم نے کسی اور مرحلے میں لے جانا ہے. فیز 2 ہے، پھر فیز 3 ہے، فیز 4 ہے. لیکن یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جو اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ ڈیفنس کا بھی ہوتا ہے، ڈپلومیسی کا بھی ہوتا ہے، ریجنل افیئرز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل افیئرز ہوتے ہیں. اس کے اوپر ہمارے جو سالیڈیفیکیشن ہے اور اسٹینڈنگ ان اے بلاک ہے اور اکٹھے مل کے کھڑا ہونا ہے، وہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے. اور یہ ساری چیزیں ہینڈ ان گلو چلتی ہیں، پیرالل چلتی ہیں، اور یہ پاکستان کو بہت جلدی اس کے فائدے نظر آئے گے. جو آپ کا پہلا سوال تھا اس کا تعلق جی پلیز بتائیں. گو اہیڈ. میں نے کہا جو آپ کا پہلا جو سوال تھا کہ یہ کیوں بدخوئی کرتے ہیں، کیوں یہ ان کو دے آر پیڈ فور. جو اس کے مخالفین ہیں سب کو پتا ہے کہ امریکہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بنے اور چائنا جو ہے پاکستان کے قریب آ جائیں. پاکستان کو اسٹریٹجک پارٹنر کا لفظ یوز کر کے فرنٹ لائن اسٹیٹ کہہ کے پاکستان کو امریکہ نے پچھلے 70 سال میں استعمال کیا ہے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. لیکن ہمیشہ جب مقصد حل ہو جاتا ہے تو پاکستان کو ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور وہ انہوں نے قرضے پہ ایک آکسیجن لائن پہ لگایا ہوا پاکستان کو کہ بستر سے اٹھ کے چلے بھی نہیں، بس آکسیجن ملے گا، مر بھی نہ جائے. تو انہوں نے اس موڈ پہ پاکستان کو رکھا ہے. اور اس کام پہ رکھنے کے لیے انہوں نے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو پال رکھا ہے جو ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے. میں یہ بات کھل کے کہتا ہوں، اور وہ لوگوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. وہ آپ کے اکیڈمیا میں بھی ہیں، آپ کے آفیشیل ڈومس میں بھی ہیں، وہ اپائنٹمنٹس پہ بھی ہیں، سرونگ بھی ہیں، ریٹائرڈ بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں. ہر جگہ ان کے جو سمپتھائزرز ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، جن کو اس کی بھاری جو ہے معاوضے ملتے ہیں، وہ جب بھی کبھی کوئی پاکستان کو فائدے کی بات ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے عجیب عجیب کہانیاں بناتے ہیں، ایک غلط نیریٹو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت لیکن اس میں جس کو آپ نے ذکر کیا نا، اس میں بگڑ صاحب تاکہ چائنا کے لیے کوئی بددلی یا وہ کیا بدمزگی پیدا نہ. جی جو آپ نے ذکر کیا نا کہ کچھ لوگ اس میں شامل ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ گورنمنٹ کے اپنے لوگ بھی ہیں، گورنمنٹ کے کچھ منسٹرز ہیں اس میں جو کہ شامل ہیں اس بات میں کہ سی پیک کو سلو ڈاؤن کیا جائے. اور خاص طور کے اوپر جو ہمارا گوادر ہے، گوادر کے جو پروسیس ہے اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے. اور اس میں کچھ لوگ تو جو نام لیتے ہیں منسٹر فار شپنگ کا بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دے آر ایکٹنگ ایکچولی آن دا بیہیسٹ آف سمبڈی ایلس، اور ہمارے ہمسایہ ملک کی طرف سے بھی ان کو کچھ کہا جا رہا ہے تاکہ گوادر کو سلو ڈاؤن کر کے ان کا جو وہاں پہ ایک سلسلہ ہے چاہ بہار کا، ادھر سے سلسلہ شروع کیا جائے اور وہ کیا جائے. تو یہ اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. جی درست بات ہے. یہ خبریں ہیں اور زبان عام ہیں، لوگوں کو پتہ ہے یہ باتیں.
ایران کا ایک آفیشل گیا, مجھے نام نہیں یاد, انڈیا میں بیٹھ کے اس نے کہا کہ چائنا کو جو ہے وہ چابہار انڈیا کو پورٹ یوز کرنی چاہیے کنیکٹیوٹی کے لیے, سینٹرل ایشیا کے لیے, افغانستان کے لیے. تو یہ الٹرنیٹ ہے گوادر پورٹ کا, جہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بڑی خراب ہے اور وہاں ہمیں حالات ٹھیک ہوتے نظر نہیں آتے. تو کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. ساری چیزیں یہاں ہیں. کس کا دیکھیں, کوئی ایرانی اگر اپنے ملک کے انٹرسٹ کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو بلیم نہیں کر سکتے. بلیم تب آتا ہے جب somebody tries to stand on my toe. اگر میرے قدموں پہ کھڑے ہو کے مجھے نقصان پہنچا کے کوئی اپنا مفاد حاصل کرتا ہے تو ہمیں بھی پھر اپنے مفاد کا خیال کرنا چاہیے. اور ہمیں ابھی اس کمپلیکس سے اور اس طرح کے غلط سوچ سے نکلنا چاہیے کہ میرے باپ دادا ایران سے آئے تھے یا میرے باپ دادا افغانستان سے آئے تھے تو میری سمپتی, میری لوئلٹی ان ملکوں کے ساتھ پہلے ہے, پاکستان کے ساتھ بعد میں ہے. یہ بات میں بڑی ٹھوک بجا کے ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان مسلمان ہم سب ہیں الحمدللہ, لیکن ہماری آئیڈینٹی جو ہے پاکستانیت ہے. ایک پاکستانی مسلمان آؤٹ سائڈ کسی اور ملک میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پاکستانی ہے تو اس کی مسلمان ہونے کی بھی حیثیت ہے. آپ کیا سعودی عرب میں, یو اے ای میں, ایران میں, عراق میں, ترکی میں جا کے کہیں میں مسلمان ہوں تو میں بڑا باعزت ہوں. نو, آپ کی عزت ہوگی, ریکگنیشن ہوگی آپ کی ملک کی, اپنی نیشنلٹی کی. تو یہ یہاں جو لوگ بہکے ہوئے ہیں, جو ایتھنک کارڈ کھیلتے ہیں, جو اپنے وہ کوئی لنک کارڈ کھیلتے ہیں, ریلیجس کارڈ بھی کھیلتے ہیں, ریلیجس کارڈ بھی کھیلتے ہیں, اور وہ بھی ان کو بھی دیکھنا چاہیے. جی بالکل, اور میرا خیال ہے کہ منسٹر فار شپنگ جو ہے ان کے اوپر خاص نظر رکھنی چاہیے آپ کو. جو منسٹرز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں. آپ کو پتا ہے میری بیک گراؤنڈ, بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پاکستان سے زیادہ دوسرے ملکوں کا دم بھرتے ہیں, اور وہ دم بھرنے میں بغیر کیش کے کوئی کام نہیں ہوتا. خالی مذہبی کارڈ بھی جو ہے ویسے نہیں کھیلتے, ذات برادری بھی ایسے نہیں کھیلتے جب تک کوئی ان کو فزیکل ایڈ نہ ملے تو اس وقت تک. تو یہ بھی جو بکاؤ مال ہے دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں, لیکن کسی دنیا کے ملک میں بکاؤ مال جو اپنے ملکوں کے خلاف کام کرتا ہے ان کے لیے اتنا ٹالرنس لیول کسی ملک میں نہیں ہوتا جتنا پاکستان میں ہے. مجھے یاد ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ رابن رافیل جو آپ کو معلوم ہے, جو بڑی مشہور ایمبیسڈر رہی ہیں پاکستان کی, ان کو بھی کافی انہوں نے پاکستان اسپیشلسٹ ہیں وہ, ان کے گھر میں ریڈ کر دیا تھا ایف بی آئی نے, ریڈ کیا تھا ان کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کچھ گڑبڑ کر رہی ہیں پاکستان کے بہاف کے اوپر. تو وہ اگرچہ بعد میں پھر کچھ معاملہ ٹھیک ہو گئے, لیکن دیکھیں جہاں پہ کسی کو شک پڑتا ہے وہ فوراً ان کے اوپر ریڈ کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کھلی چھٹی ہے. دیکھیں ان کے, آپ نے جن کا ذکر کیا, ان کے ہسبینڈ یہاں پہ جنرل الحق کے ساتھ پلین میں کریش میں جو مارے گئے بیچارے, اور ان کی جو وائف ہے ان سے ملاقات ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں. گڈ لیڈی, پاکستان کو اچھا ان کا جو پاکستان کے بارے میں ویوز ہیں وہ پازیٹیو ہیں, اور ظاہر ہے جو ان کی ڈیپ اسٹیٹ ہے امریکہ میں ان کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. لیکن جو پوائنٹ آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ان پہ بھی شک کیا گیا اور ان پہ ہاتھ ڈالا گیا, حالانکہ کچھ ایسی بات نہیں تھی, صرف یہ کہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ تھی جو ان کی ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ جو کمپیٹیبل نہیں تھی, اس بات پہ ان کو دبایا گیا. ہمارے ملک میں تو دنیا ہے حسین حقانی ٹائپ لوگ دیکھ لیں, اور یہاں پہ ان کے اسی نسل کے بہت سارے لوگ ہیں جو کھل کے ملک دشمنی کرتے ہیں, اور اسٹیٹ ہمیشہ حیران پریشان ان کو دیکھتی ہے. حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ہاتھ ڈالا جائے, ان کو بند کیا جائے, جو بھی قانونی طریقے ہیں ان کو استعمال کیا جائے اور ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے تاکہ یہ جو پیراسائٹس ہیں ان کا خاتمہ ہو. اچھا, ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے وزیر صاحب, وہ ہوئی ہے کشمیر کے حوالے سے. جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس میں کشمیر کو بڑے ہی واضح طور پر چائنیز نے بیک کیا ہے. چائنیز پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہم کشمیر کے معاملے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, یو این ریزولوشنز کے اوپر, یو این چارٹر کے اوپر. تو یہ کتنا سٹرونگ میسج ہے انڈیا کے لیے؟ جی بہت سٹرونگ ہے, کھلبلی مچی ہوئی ہے ان کے میڈیا میں. آپ نے راہل گاندھی کا ذکر کیا, وہ تو چلے کانگریس کے ماڈریٹ پرسن ہیں, لیکن جو بی جے پی والے ہیں جس طرح وہ ان کی نیندیں اڑی ہیں, اور آپ دیکھیں گے ابھی ان کا میڈیا کیسے ان چیزوں کو نیگیٹو لائٹ پہ لگائے گا. پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر از اے میجر نیوکلیر فلیش پوائنٹ, میجر بین آف کنٹینشن ہے. سرچن کا معاملہ ہے, سر کریک کا پرابلم ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن کا پرابلم ہے. یہ وہ ڈسپیوٹ ہیں جو صرف اس لیے حل نہیں ہو رہے کہ جو فار رائٹ ایکسٹریمسٹ ہندوتوا مینٹالٹی آئی ہے, جو فلسفی آئی ہے بی جے پی کے ساتھ, وہ انہوں نے اس ڈسپیوٹ ریزولوشن کو آلموسٹ امپروبیبل کر دیا ہے. اور دنیا ساری اس بات پہ, اور چائنا میں بھی سب نے اس بات پہ زور دیا کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی جائے.
تو پاکستان اور انڈیا کے جو ڈسپیوٹ ہے اس کے علاوہ انڈیا اور چائنا کے بھی ڈسپیوٹ ہے، ٹیریٹوریل ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ لداخ کا ریسنٹ ایپیسوڈ ہے جہاں انڈیا کو ایک بڑا جھٹکا لگا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ان کا جو نارتھ ایسٹرن علاقہ ہے، نیفا کا علاقہ ہے، وہ ہمیشہ سے ڈسپیوٹڈ ہے. تبت کے اوپر ان کے ڈسپیوٹ ہے. ان کی انڈیا کی جو انٹرفیرنس ہے ساک کے باقی ممالک کے اندر، اس کے اوپر بھی اب چائنا جو ہے سڈن اسٹیپس لے رہا ہے. نیپال، سری لنکا کے ساتھ، باقی ملکوں، مالدیپ کے اپنا دو باقی چھوٹے ملک ہیں، سب کے ساتھ چائنا نے اپنے تعلقات ڈپلومیٹک بڑھائے ہیں، اکنامک ایڈ دی ہے. انڈیا کو اس سے بھی بڑے پرابلم ہے. لیکن جب کنیکٹیوٹی کی بات آتی ہے تو پاکستان آپ دیکھیں کلیئرلی ابھی ویسٹ ورڈ ہے، سینٹرل ایشیا افغانستان کی طرف دیکھ رہا ہے چائنا کے ساتھ. انڈیا جو ہے وہ اپنے ایسٹ اور نارتھ ایسٹ کی طرف دیکھ رہا ہے. تو دونوں ڈائیورجنٹ ایکسس پہ ہیں. اس کو آپ ایشیا پیسیفک پالیسی میں انڈیا کو جو رول دیا گیا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیجئے، اور پاکستان کو جو انڈیا کا ڈرٹی رول ہے جو سینٹرل ایشیا افغانستان میں، اس کے روشنی میں دیکھ لیں تو دو ایک واضح لائن ہے کہ چائنا کدھر کھڑا ہے پاکستان کے ساتھ اور انڈیا کدھر کھڑا ہے امریکہ کے ساتھ. لیکن یہاں یہ بات میں کھل کے کہوں گا کہ جو امریکہ کو توقعات ہیں انڈیا سے کہ وہ ان کو جناب اس طرح سپورٹ کرے گا جیسے پاکستان 70 سال میں کرتا رہا ہے، تو جلدی ان کو یہ ہوش آ جائے گی. ابھی آ جانی چاہیے کہ انڈیا نے ایک ہاتھ چائنا کو پکڑایا ہوا 140 بلین کی سالانہ ان کے ساتھ تجارت ہے، ساتھ ہی وہ S-400 جو رشیا سے خرید رہا ہے، وہ دونوں کا مودی ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہے. تو امریکہ کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ انڈیا اپنے مفاد کے لیے امریکہ کو استعمال کر رہا ہے، اور امریکہ کے لیے آلموسٹ امپاسبل ہوگا کہ وہ انڈیا کو استعمال کنٹینیو کرے. اچھا دوسرا طرف افغانستان کے بارے میں بات بھی ہوئی جو آپ جی ایبسولوٹلی افغانستان کا میں پوچھنے والا تھا کہ افغانستان کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ کئی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ریجنل جو لیول پہ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان پیسفل ہو، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے لیے سینٹرل ایشیا کھلے، پاکستان کی پروڈکٹس وہاں پہ جائیں، ٹریڈ ہو، سب کچھ ہو. وہ نہیں چاہتے کیونکہ آلریڈی وہاں پہ ہمارے ہمسایہ ملک کی جو پروڈکٹس ہیں وہ وہاں پہ جا رہی ہیں، بک رہی ہیں، اور ہم لوگ ابھی پیچھے رہ گئے ہیں. اور افغانستان اگر پیسفل ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، لیکن ریجنل سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ہو سکے سلسلہ. اسرار صاحب بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا یا افغانستان کی اہمیت ایز اے بگ مارکیٹ کم ہے، لیکن جو یہ ریسورس رچ ہیں، ان کے اندر جو ہائیڈرو کاربنز ہے، پریشیس ارتھ میٹلز ہیں، اس وجہ سے جو سینٹرل ایشیا کی 5 ریاستیں ہیں اور افغانستان اور پاکستان یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ بگ مارکیٹ والا چکر نہیں ہے، کنیکٹیوٹی کا چکر ہے، اور فلو آف انرجی کا جو ہے، انرجی سیکورٹی کی جو ہم بات کرتے ہیں اس کا ہے. قازقستان کا فوڈ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بہت سارے عرب ممالک کے لیے جنہوں نے وہاں پہ لینڈس لی ہوئے ہیں، وہاں پہ اپنا کراپس کریٹ کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں. تو یہ فوڈ سیکورٹی ہے، انرجی سیکورٹی ہے. ٹریڈ کے لیے سینٹرل ایشیا کی آپ کو پتا ہے آبادی بہت کم ہے، رقبے زیادہ ہیں، تو بہت بڑی مارکیٹس نہیں ہے، اور ان کی پرچیزنگ پاور پیرٹی بھی بہت لو ہے قازقستان کے علاوہ. تو انڈیا جو ہے یا ایران ہے وہ اس کو ایز اے بڑی مارکیٹ نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ انرجی سیکورٹی کے لیے، فوڈ سیکورٹی کے لیے اور کنیکٹیوٹی ود یورپ جس کو آپ یوریشیا بولتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ یورپ کی مارکیٹیں تھرو رشیا جو ہے تھرو سینٹرل ایشیا لنک کرتی ہیں ساؤتھ ایشیا کو یورپ کے ساتھ. تو یہ کنیکٹیوٹی جو BRI کا کانسیپٹ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جو لینڈ روڈز ہیں، لنکس ہیں، ریل لنکس ہیں، یہ تو ایک پارٹ ہے. دوسرا ہے جو میری ٹائم لنکس ہے، میری ٹائم روڈ جو وہ کہتے ہیں، میری ٹائم سلک روٹ جو چائنا بولتا ہے، وہ ایشیا پیسیفک جس کو انڈو پیسیفک یا انڈیا پیسیفک کہہ کے انڈیا کو خوش کیا جا رہا ہے، وہ دوسرا اس کا کمپوننٹ جو افریقہ، مڈل ایسٹ، یورپ سب کو کنیکٹ کرتا ہے. تو چائنا تو اس لیول پہ آپریٹ کر رہا ہے. ہم نے اپنا لیول دیکھتا ہے کہ ہماری جو ریلیونس ہے وہ سی میں ہے، کسی حد تک گوادر سی پورٹ سے کنیکٹیوٹی ہے، وہ پورٹ فیسلٹیز آپ چائنا کو دیں گے تو وہ اس کی میری ٹائم کمپوننٹ کو لنک کرتا ہے. لیکن جو لینڈ لنک ہے اس کا فلیگ شپ میں کہتا ہوں بار بار، وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی سکسس کے بغیر چائنا کا جو کاسا ریجن، سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا ریجن کے بارے میں جو ڈریم ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اس لیے چائنا پاکستان کی ضرورت جو ہے وہ میوچول انٹرسٹ کی ہے. اس میں اکنامک انٹرسٹ بھی ہے، اس میں جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہے، سیکورٹی انٹرسٹ بھی ہے، ڈپلومیٹک پولیٹیکل بھی ہے. تو جو ملک اس کو بیڈ آئی میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان سارے آسپیکٹ کو دیکھتے ہیں، خالی مارکیٹس کو نہیں دیکھتے. ٹھیک. اچھا آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اسی مہینے رشیا بھی جا رہے ہیں، تو وہ کتنا امپورٹنٹ دورہ ہوگا؟ جی
بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. صرف رشیا نہیں جا رہے, چائنا بھی جا رہے ہیں. وہ میرا خیال 1 مہینے کے بعد فارن منسٹر نے کل پریس کانفرنس کی, تو میرا خیال ہے پہلے فارن منسٹر ایک ٹیم لے کے جائیں گے, پھر پرائم منسٹر ریوزٹ کریں گے. ظاہر ہے وہ جو چیزیں بات چیت ہوئی ہیں جو پبلک ڈومین میں نہیں ہے, سرٹن ری ایشورنس ہوگی, کچھ پوائنٹ پہ ڈیولپمنٹ یا فیڈ بیک دی جائے گی, کچھ لی جائے گی. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو, ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایونٹ تھا, اتنا ٹائم نہیں وہاں دیا گیا ہوگا ان سارے امور کو. تو ڈیٹیل ڈسکشنز کے لیے چائنا بھی پرائم منسٹر جائیں گے اور رشیا بھی جائیں گے. پہلے خبر تھی کہ پوٹن پاکستان آ رہے ہیں, لیکن اب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بیجنگ میں, چائنا میں پرائم منسٹر عمران خان کو انوائٹ کیا ہے. چائنا نے دیکھا ہے کہ آپ نے گیس کا ایک معاہدہ ہوا ہے رشیا کے ساتھ انرجی سیکورٹی کے لیے. یہی رشیا نے پاکستان کو بھی آفر کیا کہ ہم آپ کو گیس لائٹ پائپ بچھا کے دیتے ہیں, اور آپ کو وہ ایک پروجیکٹ آپ کو بلینز آف ڈالر کا جو رشیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. میرا خیال ہے اس دورے میں اس پہ بات ہوگی. اور آپ نے کسی اپنے پروگرام میں یہ بات بڑی ہائی لائٹ کی کہ انرجی سیکورٹی پہ, یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی پہ کوئی خاص ایمفیسس نہیں دیا گیا. تو یہ آپ کی وہ بات ایڈریس ہو جاتی ہے کہ جب یہ جائیں گے تو انرجی سیکورٹی نمبر 1 اس کی بات ہوگی, اور دوسرا آف کورس جیو پالیٹکس کی بات ہوگی, ریجنل اسٹیبلٹی پیس کی بات ہوگی, افغانستان سینٹرل ایشیا کی بات ہوگی, ریلیجیس ایکسٹریمزم جو پھیلا ہوا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوآپریشن کی بات ہوگی, ڈیفنس کوآپریشن کی بات ہوگی. تو یہ وہ تمام امور ہیں جس میں پاکستان اور رشیا میں بہت پوٹینشیل ہے. میں خود کام کرتا ہوں اس سبجیکٹ پہ جب میں سینٹرل ایشیا میں تھا, تو بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اور انشاءاللہ رشیا, چائنا, پاکستان اور یہ جو ریجنل کوآپریشن بن رہا ہے وہ چاہے ایس سی او فورم پہ بنے, ایس سی او میں ایک ہینڈی کیپ ہے کہ اس میں انڈیا بھی بیٹھا ہوا ہے, اور انڈیا اس وقت اسپائلر کے رول میں ہے, تو اس لیے وہ ایس سی او فورم کو اس طرح یوز نہیں کر رہے. بائی لیٹرل, ملٹی لیٹرل, فار ایگزامپل آپ نے وہ ٹرائیو سنا کہ جی چائنا, پاکستان, افغانستان کا ٹرائیو استعمال کیا جائے گا. پھر انہوں نے کہا 5+1 والا کیا جائے گا, سینٹرل ایشیا, چائنا, پاکستان, افغانستان, وہ فورم یوز کیا جائے گا. تو یہ ڈفرینٹ ویریئنٹس ہیں جو الٹیمیٹلی آل کمبائن ایٹ ون پوائنٹ کہ جی آپ نے ریجنل پیس سیکورٹی جو ہے ریجنل فریم ورک میں اس کا حل نکالنا ہے. یو این نے یا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس پہ کوئی خاص رول پلے نہیں کرنا, اور اگر کرنا بھی ہے تو وہ پیس پائلر کے طور پہ ہوگا. چلیں اس کے اوپر ہم نظر جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کا تجزیہ بھی لیتے رہیں گے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کی تمام گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایز اے ریجنل پلیئر ایک بہت ایکٹیولی رول پلے کر رہا ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ انرجائزڈ رول ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہو گیا, میرا خیال ہے ان کو دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے گفتگو کے اوپر. اپنی خاص طور پہ یہ جو ہمارے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بڑا میسج آپ نے دیا. بہت بہت شکریہ بغیر صاحب, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ, سی یو سون جی. السلام علیکم. السلام.